नाजरीन अस्सलाम वालेकुम और आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदीद। आज हम जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की जानब से आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी तहरीक के हवाले से बात करेंगे। उनके मुतालबात की हकीकत क्या है, कौन से उनके मुतालबात जो हैं वो वाकई जायज़ हैं और कौन से ऐसे मुतालबात हैं जिन पर उन्हें नजर सानी करनी चाहिए। इस हवाले से मैं अपनी जानब से एक हकीकत पसंदाना और गैर जानबदाराना तज्जिया पेश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है बहुत से अहबाब जो है वो कुछ बातों से इत्तेफाक करें, कुछ से वो इत्तेफाक ना करें। तो वो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। जम्मू कश्मीर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानब से आज़ाद कश्मीर में बुनियादी तौर पे जो तहरीक शुरू हुई थी वो थी बिजली के जो बिल थे वो बहुत ज़्यादा उन्हें आ रहे थे, और इसके बाद वहाँ पे आटे पे उनको जो सब्सिडी जारी थी, ये जब सिलसिला शुरू हुआ और इसमें जो वहाँ की जो ताजर तंजीमें हैं, कारोबारी लोग हैं, उन्होंने ये एहतजाज शुरू किया और करते करते ये एहतजाज जो है वो आज़ाद कश्मीर भर में फैल गया। इसके बाद फिर जो 8 दिसंबर 2024 पिछले साल हुकूमत के साथ उनका मुआहदा हुआ और उस मुआहदे में 12 नुकात पे जो है इत्तेफाक राय हो गया कि इस तरह से ये मामला तय पा जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से उस मुआहदे पे जो मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं हुआ या वो जो है वो सिलसिला आगे ना बढ़ा, तो एक मरतबा फिर जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पूरे आज़ाद कश्मीर में कल 29 सितंबर को जो है वो लॉकडाउन किया, एहतजाज किया और भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया। इससे पहले तमाम आज़ाद कश्मीर की हुकूमती जमातें और जो अपोजिशन की जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने 2-3 मकामात पे अवामी ताकत का मुजाहरा या शो करने की कोशिश की, जो उनका पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो इस तरह से जब अवामी रो जो है वो लगता है कि वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ है और लोग जो है वो अपने मुतालबात के लिए बड़े पुरअज़म हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने जो अब मुतालबात पेश किए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये स्लाइड में 38 उनके मुतालबात हैं। अब अगर हम इन तमाम 38 मुतालबात को देखें तो बुनियादी तौर पे ये 6 अमूर के अंदर आते हैं। पहला जो है वो इनका है बिजली के जो बिल हैं, उन पे सब्सिडी चाहिए, आटे की कीमत पे सब्सिडी चाहिए, मुलाजमतें, रोजगार और इस तरह के जो मामलात हैं वो इसमें आ जाते हैं। और ये बुनियादी तौर पे बहुत से मुतालबात उनके जायज़ हैं और ऐसे हल होने चाहिए। दूसरा उनका है तामीर और तरक्की के हवाले से, सड़कें तामीर हों, टनल तामीर हों, एयरपोर्ट्स हों, तो ये भी जो दस्तयाब वसाइल हैं उनके तहत हुकूमत कर सकती है और वो लोगों को सहूलतें फ्राहम करना ज़ाहिर है हर रियासत का फ़र्ज़ है। तीसरा जो है वो उनका मुतालबा है वो बल्दियाती इंतखाबात के लिए, जो बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। पूरी दुनिया में जो काम होते हैं वो बल्दियाती इदारे करते हैं। मैं यहाँ स्वीडन में हूँ, यूरोप पूरे में हमने देखा है, जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, तामीर व तरक्की के, सड़कें और जो स्कूल हैं, जो बाकी सेहत-ए-आमा के शोबे, ये बल्दियाती इदारे या रीजनल इदारे वो करते हैं। कोई वाक़ई बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए और उन्होंने कहा जी तलबा यूनियंस बहाल होनी चाहिए। तो ये उनका तीसरा शोबा इस हवाले से है। चौथा वो चाहते हैं कि वहाँ पे निज़ाम हुकूमत बेहतर हो, रिश्वतस्तानी का खात्मा हो, इस्लाहात होनी चाहिए। तो ये मुतालबा भी उनका बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे होना चाहिए। इस तरह का जो कल्चर है वो ख़त्म होना चाहिए और जो लोगों को जो है वो सहूलतें मिलनी चाहिए। पांचवा उनका जो मुतालबा है वो है कि हुक्मरान अशराफिया की मुराद ख़त्म होनी चाहिए। और ये बिल्कुल दुरुस्त है। वहाँ पे जो हुक्मरान तबका है, अगर बहुत से ऐसे जो सरकारी और आला ओहदों पे लोग फायज होते हैं, जब वो रिटायर भी हो जाते हैं तब भी वो मुराहत ले रहे हैं, उनको गाड़ियाँ मिल रही हैं, उनको जनाब बाकी सहूलतें मिल रही हैं, इलाज मुआलजे के लिए सहूलतें हैं। तो ये मुतालबा भी उनका दुरुस्त है। रियासत के हर शहरी को एक जैसे हकूक होने चाहिए। यहाँ स्वीडन से स्वीडिश वज़ीर आज़म अमेरिका दौरे पे गए और अपनी बीवी को साथ लेके गए और वहाँ उनके साथ वो ठहरी। वापस आके यहाँ के जो इदारे एहतसाब, उन्होंने कहा जी कि आपकी बीवी ज़ाती तौर पे साथ गई थी, उसका किराया और वहाँ के रहने के अखराजात दें। इसी तरह एक यहाँ पे एक पार्लियामेंट मेंबर थे, वो अपनी पार्लियामेंट की सरकारी जो उनकी रिहायशगाह थी, अपार्टमेंट था, उसमें उन्होंने अपने जो है वो पार्टनर उसको रखा था। तो उन्होंने कहा जी कि वो वहाँ पे नहीं रह सकती थी, उसका जो है वो आपको किराया देना पड़ेगा। तो इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं।
تو ریاست کے تمام لوگوں کو ایک جیسے حقوق ہونے چاہیے اور اشرافیہ کی مراعات ختم ہونی چاہیے. بلکہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ولاگ بنایا تھا کہ اگر آپ آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو آزاد کشمیر میں دنیا کی سب سے بڑی بیوروکریسی ہے. جب 1947 میں آزاد کشمیر کا خطہ ہے تو یہ 2.5 ضلعوں پہ مشتمل تھا، بلکہ ہمارے بچپن میں بھی یہ چند ضلع تھے. میرپور ایک ضلع تھا جو ڈویژن بن گیا ہے، اس کے بعد مظفر آباد ڈویژن ہے، کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، سیکریٹریز ہیں، اتنے سیکٹری ہیں، چھوٹا سا ہے آزاد کشمیر. یہ اتنی بڑی بیوروکریسی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اور جتنی مراعات تنخواہیں بیوروکریسی پہ جاتی ہیں یہ عوام پہ لگنی چاہیے. تو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی نظر جو ہے وہ شاید بیوروکریسی کی طرف اتنی نہیں گئی، وہ صرف سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن زیادہ بڑا بوجھ وہاں پہ کے عوام پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کا ہے. یہ بھی ختم ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور حکمران طبقے کو بھی یہ سوچنا چاہیے. جب عوامی رائے عامہ چلتی ہے تو پھر اگر آپ اس کو طاقت سے روکنے کی کوشش کریں یا ان کے جائز مطالبات کو نہ مانیں یا اپنے مفادات کو نہ چھوڑیں تو پھر سلسلہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے. ہمارے اس پورے خطے جنوبی ایشیا میں آپ دیکھیں بہت سے ممالک میں اس طرح سے تحریکیں اٹھی ہیں. اور مجھے یاد ہے جب پاکستان میں ایوب خان کے خلاف تحریک چینی سے شروع ہوئی اور آخر اس کی حکومت ختم ہونے پہ منتج ہوئی. تو یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ارباب اختیار ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کون کون سے مطالبہ درست ہے. اب چھٹا ان کا جو بڑا مطالبہ جس پہ میں زیادہ بات کرنا چاہوں گا اس کا تعلق جو ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ ہے، بلکہ بین الاقوامی قانون کے ساتھ ہے. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں مہاجرین جموں کشمیر کی نشستیں ختم کی جائیں، اور ان کو جو مراعات ملتی ہیں، فنڈز ملتے ہیں، وہ نہیں ملنے چاہیے. اور ساتھ ہی جو پاکستان میں مقیم مہاجرین ہیں ان کو آزاد کشمیر کی ملازمتوں میں کوٹا نہیں ملنا چاہیے. اس طرح کے مطالبات ہیں. اب اس میں جو ہے وہ آئینی اور قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں، اور کچھ ایسے معاملات ہیں جو بین الاقوامی سطح پہ یو این کی ریزولیشنز میں بھی. اگر ہم ریفیوجیز کی بات کریں تو اقوام متحدہ کی قراردادیں یہ کہتی ہیں کہ جو جموں کشمیر کے ریفیوجیز ہیں جو پاکستان میں مقیم، یہ واپس اپنی جگہوں پہ جائیں گے اور رائے شماری ہوگی. اور جب بھی رائے شماری ہوتی ہے اگر آپ پاکستان میں مقیم مہاجرین جموں کشمیر کو ان سے نکال دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 16-18 لاکھ جو ووٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ ایک طرح سے آپ تقسیم کشمیر کا رستہ جو ہے وہ ہموار کریں گے. اور دوسری جانب اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کی بھی وائلیشن ہوگی، کیونکہ ان میں مہاجرین جموں کشمیر کا کردار ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور اس طرح سے اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو یہ تو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں وہاں کی حکومت نے ایسے ہی کیا ہے. اور دوسری اگر ہم اسمبلی میں نمائندگی کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی تھی اس میں مہاجرین جموں کشمیر کی نشستیں رکھی گئی تھیں، علامتی طور پہ وہ خالی رہتی تھی. اور اسی طرح اگر آزاد کشمیر میں شروع سے جب مہاجرین جموں کشمیر کی نمائندگی رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان میں مہاجرین جموں کشمیر رہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ ریاست جموں کشمیر کی شہری ہیں، اور ان کا ووٹ ہوگا جب رائے شماری ہوگی اور ان کو وہاں پہ نمائندگی ہونی چاہیے. اب اس میں ٹھیک ہے کہ جو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں 12 جو جاتے ہیں اراکین اسمبلی، جب پاکستان میں جو حکومت ہوتی ہے وہ ریگنگ کر کے اب جو جماعت یہاں پر سر اقتدار ہوتی ہے انہی کے بندے پہنچ جاتے ہیں. جیسے ایک دور میں جب ایم کیو ایم کا وہاں پہ زور تھا تو ایم کیو ایم کراچی سے اپنا بندہ بھیج دیتی تھی اور وہ آزاد کشمیر اسمبلی میں. یہ سلسلہ واقعی ختم ہونا چاہیے. دوسرا جو آزاد کشمیر اسمبلی میں جو مہاجرین جموں کشمیر کے نمائندے ہوتے ہیں 12، ان کو ترقیاتی فنڈز دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پنجاب میں پاکستان میں رہتے ہیں، وہاں جو مہاجرین ہیں اب ان کو ضرورت نہیں. ایک وقت تھا شروع میں جب ان کو ضرورت ہوا کرتی تھی، جب شروع میں آئے تھے لوگ کیمپوں میں تھے، اب ضرورت نہیں ہے. تو ترقیاتی فنڈز ختم ہونے چاہیے، بلکہ ترقیاتی فنڈز تمام آزاد کشمیر کے جو ارکان اسمبلی ان کے ختم ہونے چاہیے. دنیا میں کہیں بھی جو اراکین پارلیمنٹ ہے ان کو ترقیاتی فنڈز نہیں ملتے، یہاں سویڈن میں، یورپ میں کسی کو نہیں ملتے. ان کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا، اور آزاد کشمیر اسمبلی کا نام یہ ہے لیجسلیٹو اسمبلی، قانون ساز اسمبلی. انہوں نے قانون بنانا ہے، انہوں نے وہاں تعمیر و ترقی نہیں کرانی. یہ بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے، بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے، فنڈز ان کو ملنے چاہیے.
تو ان کو فنڈز نہیں ملنے چاہیے. اسی طرح جو مہاجر جموں کشمیر کے اگر اسمبلی میں جاتے ہیں پاکستان سے 12 نمائندگی، تو میں سمجھتا ہوں ان کو کیبنٹ میں بھی نہیں لینا چاہیے، وزارتیں بھی ان کو نہیں دینی چاہیے. وزارتیں جو آزاد کشمیر کے اراکین اسمبلی ہے ان کو دینی چاہیے، لیکن ان کی نمائندگی رہنی چاہیے. اگر نمائندگی آپ ختم کریں گے تو آپ جو 16-18 لاکھ ووٹ ہے اور جو مہاجرین جموں کشمیر پاکستان میں، ان کو آپ اپنے آپ سے الگ کر دیں گے، تقسیم کشمیر کی طرف جائیں گے. اور اگلی صورتحال بھی یہ ہے کہ پاکستان کا جو شہریت کا قانون ہے 1951 کا، اس کے تحت جو جموں کشمیر کے مہاجرین پاکستان میں، ان کو پاکستان کی جو ڈومیسائل شہریت دی گئی ہے وہ کنڈیشنل ہے، اور ان کو وہ عارضی ہے بنیادی طور پہ. یہ اصل یہ کہا گیا کہ یہ مہاجرین جموں کشمیر ہے، پاکستان رہ رہے ہیں. یہ شروع میں جب لوگ آتے تھے تو ان کو تو بالکل جو زمینیں بھی تھیں وہ عارضی الاٹ کی گئی تھی، ان پہ وہ لون نہیں لیتے تھے، لے سکتے تھے. تو اس زمانے میں قاضی خورشید عالم صاحب اسٹیٹ کونسلر تھے سیالکوٹ سے، کیچ خورشید صاحب کی حکومت بھی آئی، اور پھر جا کے انہوں نے تبدیلی یہ کی کہ ٹھیک ہے اس کو عارضی مستقل کر دیں. تو ابھی بھی اگر آپ وہ زمینوں کا ریکارڈ چیک کریں جو مہاجرین جموں کشمیر کو ملی ہیں، وہ عارضی مستقل ہے. یعنی اصل نیشنلٹی مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان، ان کی ریاست جموں کشمیر کی ہے. تو اگر آپ یہ ختم کریں گے تو ایک طرح سے وہ اسٹیٹ لیس ہو جائیں گے، وہ کچھ نہیں رہیں گے. اب مطلب دنیا میں بہت سے ملکوں میں اب روہنگاز ہیں، 300 سال بعد ان کی نیشنلٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا. وہ 300 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ تو برمی ہے ہی نہیں. اسی طرح جو کردستان کے لوگ ہیں یہاں میں ملتے ہیں، شام سے، سیریا سے، ایران سے، ترکی سے، عراق سے، وہ کہتے ہیں ہم کرد ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں عراقی ہوں، میں ترکی ہوں، یا میں شام سے ہوں یا ایران سے ہوں. تو براہ کرم یہ کام مت کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، ان کی شناخت ختم ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں کہ مہاجرین نے جموں کشمیر کا کردار کتنا ہے. کیچ خورشید صاحب جن کو سب آج ہم عزت احترام سے دیکھتے ہیں، سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کشمیر کا لیڈر، وہ مہاجر تھے، وہ لاہور رہتے تھے. چودھری غلام عباس جو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے وہ مہاجر تھے. اور شہید کشمیر جن کی وجہ سے تحریک آزادی کشمیر اتنی پھیلی، مقبول بٹ صاحب، وہ مہاجر تھے، وہ پشاور رہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین کے اس کردار کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ہاں جو ملازمتوں کا کوٹا ہے، جو مہاجرین جموں کشمیر پاکستان میں مقیم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آزاد کشمیری ملازمتوں کا کوٹا اپنا رکھیں. ٹھیک ہے، اب وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، پنجاب میں رہ رہے ہیں، سندھ میں، انہیں یہاں جابز کرنی چاہیے. آزاد کشمیر میں اگر وہ اوپن میرٹ پہ کوئی ایسی پوسٹ ہو تو وہ دیں، لیکن ٹھیک ہے مہاجروں کا کوٹا ختم کر سکتے ہیں. آپ جو نشستیں ہیں یونیورسٹیز میں آزاد کشمیر کے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ بھی ٹھیک ہے آپ نہ دیں، کیونکہ وہ پنجاب میں، پاکستان میں رہتے ہیں، وہ اس اوپن کمپٹیشن سے جا سکتے ہیں. اس طرح کے معاملات جو ہے وہ یہ میرا خیال ہے کہ کسی آئینی ترمیم کے بغیر ہو سکتے ہوں گے. لیکن ان کی نشستیں ختم کرنا یہ ایک، کیونکہ آئینی مسئلہ ہے، یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات سے جو ہے وہ لوگوں میں بھی نفرتیں پیدا ہوں گی. اس سے کیا ہوگا کہ جو مہاجرین اور آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جن میں آج تک نہیں ہوا، ان میں ایک ڈرفٹ پیدا ہو جائے گی، اور شاید کئی لوگ چاہتے ہوں کہ اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ آنا چاہیے. یہ میرے تحفظات ہیں، یا یہ میری انفارمیشن ہے، یا جو میرا خیالات ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں. باقی مرات بالکل ختم ہونی چاہیے، اشرافیہ کی بیوروکریسی چھوٹی ہونی چاہیے، آزاد کشمیر کی حکومت چھوٹی ہونی چاہیے، وزیر چھوٹے ہونے چاہیے. جب یہ حیات خان سے 3 یا 4 ان کے مشیر تھے وہ جو وزیر کے طور پہ تھے، اب آزاد کشمیر میں جو ہے وہ 30-35 وزیر، 40 یا 45 اراکین اسمبلی ہوتے ہیں، سب کے سب نوازے ہوتے ہیں. یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ. اتنی بڑی حکومت، وزارتیں، مشیر نہیں ہونے چاہیے. اور اگلا ان کا جو آخری مطالبہ، اب میں اس پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں، کہ جی بیرون ملک جو مقیم کشمیری ہیں وہ وہاں پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے کریں. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ہی جو ہے وہ غیر معقول اور غلط جو ہے وہ یہ ان کا فیصلہ ہے. یہ جاگنسائی کا باعث بنے گا، یہ آپس میں جو ہے وہ اختلافات کا باعث بنے گا، اور اس سے آپ کو فائدہ ہی کچھ نہیں ہونا. آپ مظاہرے کر لیں. میں یہاں سویڈن میں 30 سال سے ہوں، ہم یہاں بہت مظاہرے کرتے ہیں، پاکستانی ایمبیسی کے باہر بھی مظاہرے ہوتے ہیں، بھارتی ایمبیسی کے باہر بھی مظاہرے ہوتے ہیں، کشمیر کمیٹی میں بھی ہم نے بہت کام کیا، یہاں ہر سطح پہ ملے. آپ کے ان مظاہروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ صرف فوٹو شوٹ ہوتا ہے، اپنے سوشل میڈیا پہ آپ لگا لیتے ہیں. مقامی میڈیا جو ہے اس کو بالکل کور نہیں کرتا. مقامی جو حکومتیں ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مثلا آپ یہاں سویڈن میں مظاہرہ کر لیں، سویڈش گورنمنٹ کو، یہاں کے میڈیا کو کوئی اس سے غرض نہیں. امبیسی والے بھی اندر بیٹھے رہیں گے، تو خام خواہ اپنے آپ گندے کپڑے چوک میں دھوئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ
ان کو واپس لینا چاہیے. پرامن طریقے سے آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. آپ کو میں نے کہا کہ جو 38 مطالبات ہیں ان میں سے میجورٹی مطالبات آپ کے درست ہیں، وہ پورے ہونے چاہیے. اور ارباب اختیار کو، حکومت کو، جو جس کے پاس اختیار ہے ان مطالبات کو ماننے کا، بات چیت کرنے کا، ان کو چاہیے کہ بلا تاخیر جو ان کے مطالبات حل ہو سکتے ہیں وہ کریں. باقی ظاہر ہے بہت سے مطالبات ایسے ہیں جو دستیاب وسائل یا فنڈز جیسے ایئرپورٹ وغیرہ کی تعمیر، یہ شاید بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ایک ٹائم فریم دیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ میری جناب گزارشات تھی جو اس وقت عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے تحریک جاری ہے. اب میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں، وہ بتائیں وہ کیا سمجھتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میسج جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے تو اس کو آپ دوست صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں.